बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 मार्च जिन लोगों ने हुकूमत की, पीडीएम की जमातें अपनी जगह और पीपल्स पार्टी अपनी जगह, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि पीडीएम से पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो गई थी और बहुत अरसा पहले ही हो गई थी। बट एट द वेरी सेम टाइम जो 16 माह हुकूमत करते रहे उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी और पीपल्स पार्टी के पास भी मिनिस्ट्रीज मौजूद थी। लेकिन इस वक्त हालात क्या हैं? इस वक्त हालात लगता ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, चाहे मौलाना फजल रहमान साहब हो, जेयूआई हो, या उसके साथ साथ अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो उनके साथ भी इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। क्या वाकई ये बात दुरुस्त है, गलत है? इसको मेरे ख्याल में सामने रखते हैं शेरी रहमान बीबी के, और शेरी रहमान बीबी हमें बता दें कि इसमें कितनी सदाकत है। और उसके अलावा अगर हम बात करना चाहें शेरी रहमान बीबी से, उनसे ये जरूर पूछना चाहेंगे, शेरी रहमान बीबी ने बहुत काम किया व्हेन इट कम्स टू लाइक एनवायरनमेंट के में जो चेंजेस आ रही हैं, और एनवायरनमेंट में चेंजेस सिर्फ पाकिस्तान तक रुकेंगी नहीं, ये पूरी दुनिया में फैलेंगी और फैल रही हैं। उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। इकराम सहगल साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। इकराम सहगल साहब बात करेंगे जनाब कैपेसिटी टैक्स की। कैपेसिटी टैक्स जो है हम आईपीपीज को देते हैं, चाहे वो बिजली पैदा करें या ना पैदा करें, लेकिन हम कैपेसिटी टैक्स उनको देते हैं और देते रहेंगे। क्यों देते रहेंगे जी? इस पे हम बात करना चाहेंगे कि हम ये कैपेसिटी टैक्स नहीं रोक सकते उनको देना, या रोक सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो के इलेक्ट्रिक जो है वो लोकल यहाँ पे जो लोग हैं या हमारी जो हुकूमत है वो उसको टेक ओवर क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, नहीं कर सकती? और अगर नहीं कर सकती तो क्यों नहीं कर सकती? और कर सकती है तो उसके कितने चांसेस है, उससे क्या फवायद होंगे? और अगर बाहर से ऐसी कंपनियों को लाया जाएगा जो के इलेक्ट्रिक को जनाब यहाँ पे आके यहाँ पे टेक ओवर करे, जो कि ऑलरेडी टर्की वाले उनको जनाब वहां से खैराबाद कह चुके हैं, टर्किश गवर्नमेंट उनको खैराबाद कह चुकी है, और अगर हम उनको दोबारा के इलेक्ट्रिक उनके हाथों में सौंप देंगे तो फिर क्या हालात होंगे? इकराम सहगल साहब भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले शेरी रहमान बीबी। शेरी बीबी, ये क्या इज आसिफ जरदारी साहब एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आर दे ऑन द सेम पेज? जरदारी साहब कह रहे SIFC जो है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, उस प्रोजेक्ट को पहले। बिलावल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस की डेट फौरी तौर पे दी जाए। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग जी? जी, मेरा नहीं ख्याल कोई तजाद है। पहले तो जरदारी साहब ने यही कहा है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करेगा, विच इज़ जो बिल्कुल वही बात बिलावल साहब कह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि क्योंकि आज SISC की मीटिंग हो रही है कि ठीक है बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे और उनको शुरू किया जाए। कंप्लीशन की उन्होंने बात नहीं की, एटलीस्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरा है। वो अगर उन्होंने कहा है तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है जो आने वाली गवर्नमेंट्स होंगी वो तसलसल रखें, क्योंकि ये डिस्कशन पहले भी हो चुका है। उन्होंने बार बार भी कहा था, ये आपने पार्लियामेंट में भी सुना होगा, हमने भी 2-3 दफ़ा कहा है कि जब इक्तिसादी पॉलिसीज़ शुरू की जाती हैं तो एक किस्म का उनमें अग्रीमेंट होना चाहिए सबको कि आके बिल्कुल मुअत्तल ना कर देंगे। बहुत दफ़ा हुआ है, कुछ अदालतों ने किए हैं बड़े-बड़े एग्रीमेंट्स, और उसकी वजह से ख़ास तौर से माइनिंग और आपको याद है रेकोडिक का जो प्रोजेक्ट था, ये सारे तो ये डिस्कशन होता रहा जी। मैं समझती हूँ सियासी क्लास में कि तातुल नहीं होना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि एक हुकूमत के प्रोजेक्ट्स 19-20 करके आप उनको कैरी फॉरवर्ड करें, उनमें बेशक नोक पलक इम्प्रूवमेंट्स ले आएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जनाब क्लाइमेट जो यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, इतनी दुनिया में आ रही है, एक फिगर आया कि आप पाकिस्तान के अंदर कई लोग जो है, कई लाख लोग जो है हर साल जो है पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। सो व्हाट डिड यू डू? आपने क्या काम किए जो उसको प्रिवेंट कर सके इन चीजों को? राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मुझसे माहौलियात के हवाले से और बुनियादी बातें पूछ रहे हैं, क्योंकि
شام کے اینکرز یہ ڈسکشن میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے, وہ صرف پالیٹکس پہ رہنا چاہتے ہیں, ڈے ٹو ڈے پالیٹکس, جو آج کی ہیڈ لائن کل بدل جاتی ہے. خیر, آپ نے جو پوچھا تو میں کہوں گی کہ ایک نیشنل کلینر پالیسی آئی تھی, بس آئی تھنک کوئی 4-5 مہینے پہلے, ہمارے حکومت ختم ہونے سے پہلے. تو بہت ساری پالیسیز اس طرح آئیں جو ہمارا کام تھا, پلان تھا دینا, پلان یعنی نیشنل کلینر پلان تھا, جس کا مطلب ہر صوبے سے بہت ایکسٹینسولی ان کو شراکت داری سے یہ بنایا گیا کہ ماحول میں جو آلودگی ہے, ہوا میں جو آلودگی ہو جاتی ہے, خاص طور سے لاہور والے تو سانس نہیں لے سکتے اکتوبر نومبر کے بعد, بچے اسکول نہیں جا سکتے, اور ضعیف لوگ علالت کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے پھیپھڑوں میں اتنی زیادہ وہ نائٹرس آکسائڈ آ جاتی ہے, سلفر کانٹینٹ آ جاتا ہے, ٹاکسنز آ جاتے ہیں کہ وہ جو ہوا کو بھاری کر رہے ہیں آلودگی سے. اور ونٹر کے مہینے میں یہ ڈسٹ پارٹیکل سے مل کے اسموگ ہو جاتا ہے. یہ فوگ نہیں ہے جی جو لندن میں جو فلموں میں ہوتا تھا, یہ کوئی رومانی فوگ نہیں ہے, یہ ایک بہت زہریلا اسموگ ہوتا ہے. اور اس کے لیے 5 اقدامات بتائے گئے تھے جو ہیوی نہیں ہیں انفراسٹرکچر پہ, جس پہ آپ کو لاکھوں ڈالر نہیں خرچ کرنے, جو مطلب جسے کہتے ہیں پائے ان دا اسکائی اسکیمز نہیں ہوں. وہ سارے ہم نے لکھ ڈالے, اور پھر میں نے اس پہ آج ایک آرٹیکل بھی چھاپا ہوا ہے نیوز میں آج, تاکہ لوگ اویئرنیس بڑھے. اور مگر یہ ہول آف گورنمنٹ, ساری گورنمنٹس کو فالو کرنا ہوگا, سارے ملک کو میں شعور بیدار کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے انجنز ٹیون کریں, آپ یورو 5 فیول لے کے آئیں, اس طرح کی چیزیں ہیں. گھر میں کوک سٹووز کو بایو میس پہ یوز کریں, وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اگر آپ میں شعور ہے. تو یہ صوبائی حکومتوں کو اس میں معاونت کرنی پڑے گی جی. ایگریکلچر ویسٹ نہ جلائیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہاں, ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ آپ نے ساری پالیسی تو دے دی, آپ نے آج پیس بھی لکھ دیا اوپینین پیجز پہ, بٹ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ مطلب کرنا تو پڑے گا رانا صاحب, کیونکہ جو ریاستیں اپنے لوگوں کی تحفظ نہیں کر پاتی, ان کے جان و مال کی, تو ان کے ساتھ تو پھر وہی ہوتا ہے جو ٹوٹی ہوئی ریاستوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں ہم اپنے آپ کو, ہم نے کافی توجہ بھی دی. اور دیکھیے میرا کام ایز فیڈرل منسٹر یہی تھا کہ میں پلانز اور پالیسی نکالوں. زیادہ تر ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی فائل کریں, مگر میں نے اس طرح سٹرکچر کیا کہ صرف انٹرنیشنلی فائل نہ ہو, وہ تو ہم کرتے ہیں کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیار ہے, تو ہمیں تو صرف اسلام آباد کا اختیار ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں, اور یہ بھی اختیار ہے کہ اختیار نہیں بلکہ ذمہ داری ہوتی ہے, کوئی 26 اس طرح کے کنونشنز ہیں جن میں مستقل منہ دینا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم نیشنلی ڈیل کریں گے, ہم صوبے سے نہیں. مطلب ڈونرز وونرز تو کر بھی لیتے ہیں لیکن اس طرح نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پلان ہمیں نیشنل چاہیے, جو ایک طریقہ کار ہے. تو ہم ان کو نیشنل پلانز فائل کر دیں گے, پیچھے نہ رہ جائے پاکستان. لیکن وہ بھی کرتے کرتے کہ صرف انٹرنیشنل کاغذ نہ ہو جی, جس کے کوئی پہلے ایسا ہوا ہے کہ جی پالیسیز فائل ہوتی جا رہی ہیں, نیچے کسی کو پتہ نہیں ہے, تو ہم کابینہ کے تھرو لے جا کے پھر اس کی کیبنٹ میں, پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈسیمینیشن ہو. اور اسی لیے صوبوں کو ایکسٹینسولی ایک سال انوالو کیا کہ ان کی شراکت داری ہو, ان کے بغیر ہم کوئی کام نہ کریں, کیونکہ امپلیمنٹ انہوں نے کرنا ہے, ان پالیسیز کو یقینی انہوں نے بنانا ہے, ان کی اونرشپ ضروری ہے. اب ان کے جو ادارے آتے ہیں ماحولیات کے, وہ سب بہت خوشی سے اگری کرتے ہیں اکثر و بیشتر, اور وہ اپنے اپنے گزارشات و خدشات بھی لے کے آتے ہیں. یعنی کہ پنجاب کا دوسرا مسئلہ ہوتا ہے, خیبر پختونخوا کا دوسرا مسئلہ ہوتا ہے ایڈپٹیشن میں مثلاً, اور ان سب چیزوں میں, کیونکہ آپ کی جو ٹرین ہے خیبر سے لے کے کراچی تک بہت فرق ہے. کہیں بالکل بہت دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز ہمارے ملک میں ہیں پولر ریجن کے باہر, پھر نیچے ڈیلٹا بالکل فلیٹ ہے اور بالکل سوکھ جاتا ہے گرمیوں میں جب تک بارش نہ ہو, بارش زیادہ ہو جائے تو فلڈنگ ہو جاتی ہے. تو ہر قسم کے چیلنجز ہیں, اس لیے نیشنل ایڈپٹیشن پلان بھی بنایا گیا, وہ بھی صوبوں کے ساتھ, صرف باہر فائل UNFCCC میں فائل کرنے کے لیے نہیں, جو ریکوائرمنٹ ہے. اور یہ ہوا نہیں تھا, 3 سال اس کی کنسلٹنسیز چل رہی تھی ہم سے پہلے, لیکن ہوا نہیں تھا, کوئی ٹریس نہیں تھا ان کا, پیسے بھی آئے تھے سب کچھ. تو یہ ہم نے خود سے کیا بغیر انہی فنڈنگ وغیرہ کے, اور وہی بہترین پلان ہوتے ہیں کہ آپ اپنا خود کام کریں, آپ اپنی خود لوگوں کی باتیں سنیں.
تو یہ اب صورتحال ہے کہ ہر صوبے کو اپنے اپنے علاقے میں اپنی لوکل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے اپنے ماحولیات اور اپنے سٹیزنز کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. اچھا، یہ بہت سا ایریا جو ہے سندھ کا، اس میں فلڈ آیا، اس میں بہت سا یہاں پہ پورے علاقے کے علاقے، پورے گاؤں کے گاؤں یہاں پہ تباہ ہو گئے. اینڈ اٹس اے سچویشن، اٹ اسٹل از اے سچویشن، کیونکہ وہ 1.5-2 سال تک تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اس میں نہ تو کچھ اگا سکیں گے نہ کچھ اور کر سکیں گے. اس کے لیے کیا کیا گیا سندھ کے عوام کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی طرف سے؟ ابھی بھی بہت مراحل آگے ہیں، جیسے آپ نے کہا، بالکل درست فرمایا، کیونکہ 1/3 پاکستان پانی کے بالکل پانی کے نیچے ہو گیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی کرائسس تھی ملک کے ساتھ. 2022 میں آپ کو یاد ہوگا جو میگا فلڈ آیا. Give me a minute. اس کے بعد ساری دنیا آئے، UN سیکرٹری جنرل نے بھی کہا کہ ہم نے کبھی ایسا اس طرح کا سانحہ نہیں دیکھا، اور ان کا تو بہت وسیع تجربہ ہے ڈیزاسٹرز میں، کلائمیٹ ڈیزاسٹرز میں، فلڈنگ میں، ڈراؤٹ میں. انہوں نے کہا یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو ہم نے پاکستان میں دیکھا. ان کے UN اوچا، جنیوا بھی سب نے ہاتھ اٹھا کے کہنے کے مطلب ہم اب جتنی مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے اسی لیے 2 دفعہ فلیش اپیلز بھی اپنی کی جو 60% فنڈڈ تھی. اب تو دنیا میں یہی طریقہ کار ہے، UN کی جو بھی اپیل ہوتی ہے وہ 60% فنڈڈ ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ چلیے ہم نے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی، اور 2 مہینے تو مطلب 2-3 منسٹریز تو میرے خیال میں رات کو سوئے نہیں تھے ہم لوگ، انکلوڈنگ انڈیا میں، جیسا بھی ان کا کام ہے. اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو صوبوں کا تھا وہ سب اس میں انوالو. لیکن ظاہر ہے سندھ میں سب سے زیادہ اس کا اثر تھا، سب سے زیادہ لوگ وہاں متاثر ہوئے تھے اور ابھی بھی متاثر ہیں. جب 33 ملین لوگ متاثر ہوں، جو 3-4 یورپین ریاستوں کے برابر ہوتا ہے، وہ مطلب 3 کم از کم مڈل سائز، چھوٹی بھی نہیں، میں لکسمبرگ کی بات نہیں کرتی. تو اس صورت میں یہ آپ دیکھیں گے کافی سال لگتے ہیں. اس لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ جو ہماری طرح ممالک ہیں ترقی بصیر، اور جتنے بھی ہم ترقی بصیر، اس وقت بنگلہ دیش بھی تو وہ اپنے آپ کو لو انکم کرتے ہیں تو ان کو ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. ہم مڈل انکم ہے، ڈیولپنگ کنٹری میں آتے ہیں تو ہمیں وہ فنڈ بھی نہیں ملتا، اور وہ جو امداد مثلا ابھی افریقہ سمٹ چل رہی ہے بہت بڑی، ہم اس بریکٹ میں نہیں ہیں. لیکن ہمارا ایمیشنز کا اخراج سب سے کم ہے. اور جو ہم اب میں دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میں جب بتاتی ہوں کہ جیکب آباد میں ہر سال اتنی گرمی ہوتی ہے، اس سال بھی ہوئی ہے 53، کبھی آپ دیکھیں تربت میں یا کبھی دادو میں، تو 3 سال سے تو ہم اس پورے سیارے پہ سب سے گرم جگہ تھا، ہاٹسٹ کنٹری پلیسز آن دی پلانٹ. تو آپ سوچ لیں اتنا بڑا سانحہ آپ کے پار ہو رہا ہے، یکے بعد دیگرے ہیٹ ویوز آ رہی ہیں، فارسٹ فائرز ہو رہی ہیں. اس لیے میں نے لاسٹ ایئر کہا کاپ میں کہ واٹ گوز آن ان پاکستان ول ناٹ اسٹے ان پاکستان. آپ لوگ توجہ دیں، کیونکہ اور اسی وجہ سے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بھی کریٹ ہوا، جس کا ہم نے سارا انیشیٹو لیڈ کیا ہول آف گورنمنٹ اپروچ سے کے ساتھ. فورن منسٹر نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی بہت اس میں مدد فراہم کی. لیکن اب صورتحال یہ کہ اپنی مدد آپ بھی کرنی ہوگی، کیونکہ سب کا اٹینشن ڈائیورٹ ہوا ہوا ہے ادھر. آپ چین میں فلڈز آ رہے ہیں، ہانگ کانگ میں حالات دیکھ رہے ہیں، گریس میں آپ نے دیکھا، کیلیفورنیا میں ایسا دیکھا، کینیڈا میں اتنی بڑی فارسٹ فائر جلی تھی کہ نیو یارک کے آسمان پیلا ہو گیا بہت دیر. تو یہ بارڈرز میں نہیں رہتا جی کلائمیٹ چینج، اور یہ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے 21ویں صدی کا. لیکن پاکستان سے لے کے ہر جگہ تک جب سانحہ گزر جاتا ہے تو اس سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے زمرے میں ہم دیکھنے لگتے ہیں کہ اس کو ہم اب کس طرح مینج کریں. اور سندھ نے ایک یہ کام کیا ہے کہ اس چیلنج کو اپرچونٹی سمجھا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ خواتین کو ہر مصیبت میں ان کو امپاور کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو جو لینڈ واپس دیا جا رہا ہے، ریکلیم کر رہے ہیں لوگ، یا جو کچا سے نکل کے کہیں اور جا رہے ہیں، کیونکہ اب ریور بینکس کے زیادہ نزدیک نہیں رہ سکتے، جہاں جہاں انہیں زمین یا گھر کی ملکیت دی جا رہی ہے، عورتوں کو دی جا رہی ہے. اور پہلے ان کے پاس ملکیت نہیں تھی، لوگ انفارملی
मतलब आधा पाकिस्तान इनफॉर्मली रहता है अपनी ज़मीन पे, रूरल एरियाज़ में अक्सर और बेशतर, या किसी लैंडलॉर्ड के मातहत, या हर किस्म के सिस्टम्स में। तो अब उनको मिल्कियत दी जा रही है कि वो उस ज़मीन के खुद मालिक हैं और वो खुद उसका सब कुछ मैनेज करेंगे। तो उससे उनको एक इंसेंटिव भी होता है कि हम यहाँ इसको सरसब्ज बनाएं, अगर ड्राउट आ रहा है तो कोई और क्रॉप्स यूज़ करें, अगर नहीं है, पता है कि शिफ्ट करना है, निकाले जाएंगे, तो फिर एक और ही रवैया होता है, सोच भी शॉर्ट टर्म होती है। और दूसरी बात ये कि खवातीन को ओनरशिप दी जा रही है, जैसे BISP हमने इंसिस्ट किया कि चेक्स खवातीन के नाम जाएंगे, ना सिर्फ उनकी फिर इसमें हैसियत बदलती है कम्युनिटी में, घर में अपने, और उनको शनाख्त उनकी बनती है, नेचुरली वो अब लीगल एक्टर बन जाती हैं, शनाख्ती कार्ड उनके पास होता है, बैंक अकाउंट्स होने लगते हैं, और वो ओनर हैं। तो आप इस तरह धक्के नहीं दे सकते उनको जिस तरह पहले देते थे। तो कोशिश ये हो रही है कि इस चैलेंज में हर डिस्ट्रिक्ट में जहां ये हुआ है, हजारों लाखों इस तरह की मिल्कियत दी जा रही है। हमने उसको ज्यादा एडवर्टाइज नहीं कर पाए, करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बिलावल साहब भी फॉरेन मिनिस्टर थे तो वहाँ लोकल लोग दे रहे थे, मगर ये वसी तर पैमाने पर हो रहा है और इससे काफ़ी लंबा चेंज भी आएगा, मैं समझती हूँ। और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है सोशल मीडिया पे वगैरह कि ये अंडर प्ले क्यों हो रहा है, ये तो बहुत स्ट्रक्चरल चेंज है, इट्स काइंड ऑफ अ लैंड रिफॉर्म इन फेवर ऑफ द पुअर एंड ऑल्सो वल्नरेबल, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर और वल्नरेबल खवातीन ही होती हैं और बच्चे होते हैं हर क्राइसिस में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है और अकाउंटेबिलिटी एक मरतबा फिर यहाँ पे आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी और क्रॉस द बोर्ड होगी। फिलहाल कई लोग ऐसे हैं पीपल्स पार्टी के जो कि मुल्क में नहीं है, या दुबई चले गए हैं या लंदन चले गए हैं, उनकी वापसी के इम्कानात कितने हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं राना साहब? मैं इस्लामाबाद में हूँ, जरदारी साहब कराची में हैं, बिलावल साहब इस वक्त शायद हैदराबाद पहुंचने वाले होंगे या रात वहाँ गुजारेंगे। लोगों से मिलने की, आवाम से राब्ता कैंपेन उनकी शुरू हो चुकी है, इलेक्शंस का भी मौसम है। तो नहीं, ज़्यादातर लोग तो मेरे ख्याल में तो सब मुल्क में ही हैं। अच्छा, so what about accountability? Are you good with it? देखिए, एहतसाब से कब रुका है? पीपल्स पार्टी से ही एहतसाब शुरू हुआ था सर, हर दौर में, और ख़त्म भी हमारे साथ ही होता है जी। ख़त्म कभी इन अ सेंस होता नहीं है। और एहतसाब वैसे भी, देखिए, कभी हमने नहीं कहा कि करप्शन या एहतसाब के खिलाफ एहतसाब ना हो, लेकिन इसे पॉलिटिकल टूल विच हंटिंग के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, इसे इलेक्शंस के पहले लेवल प्लेइंग फील्ड को रद्द करने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, ये हमारा कहना है सिर्फ। और अगर ऐसा हो रहा है, देखिए, पीपल्स पार्टी कभी घबराती नहीं है, ना जेलों से घबराई है, ना हमें कोई मर्सिडीज में ले जाके बात की बयान दिया जाता है, ना हम किसी के लाडले होते हैं, ना कोई गुड टू सी यू होता है। तो मतलब हर किस्म की अजियतें बर्दाश्त की हैं, और कभी कोई पीपल्स पार्टी इन चीज़ों से डरी नहीं है। मगर ये भी मैं कहूँगी कि देखिए, मुल्क में हर तरफ देखना होगा। एहतसाब तब ही यकीनी होता है जब लिटरली आपने कहा वो लागू हो, फेयरली हो, शफाफ हो, नजर आए हो जिस तरह हो रहा है, और अक्रॉस द बोर्ड हो जी। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि आजकल रिलेशंस कैसे हैं आपके विद मुस्लिम लीग नून जी? देखिए, अब रिलेशंस की मैं क्या बात करूं, बहुत से इंडिविजुअल्स हैं जिनसे हमारा सालों से, मतलब देरीना ताल्लुक रहा है, मुशर्रफ के दिनों से, चाहे वो अयाज सादिक हों जब वो स्पीकर और बाद में स्पीकर बने। बहुत से लोग हैं जो रवाबित रखते हैं और जो एक मैं समझती हूँ नज़्म ज़ब्त से सियासत का सोचते हैं, और मैं भी उनमें से हूँ। लगता है कि मैं टफ टॉकिंग हूँ, बट आई बिलीव कि ये बहुत ऐसा वक्त है राना साहब के लोग एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर जब बरसाते हैं। लोग सुनना इस वक्त नहीं चाहते, वो सुनना चाहते हैं कि आप सियासत इस तरह की ना करें, आप वो सियासत करें
جو ان کے مسائل کا حل سامنے رکھے. آپ وہ کرتے ہوئے نظر آئیں جو اس وقت عوام کی باتیں سنیں, جو آپ ان کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہوئے نظر آئیں, آپ یونائٹڈ نظر آئیں. اس لیے جتنا ہو سکے اور کوشش رکھیں کہ کریں کہ مشکل حالات سے اقتصادی بہت بڑی کرائسس ہے جی, اور وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے, اس میں کوئی دوش رائے نہیں ہے. تو اس بحران سے نکالنے کے لیے, اور خاص طور سے عام آدمی اور عورت, میں مطلب بلیو اٹ اور ناٹ, میں نے اپنی بیٹی سے کہا تمہارے کمرے میں اب اے سی نہیں چل سکتا رات کو, بہت گرمی ہے, آئی انڈرسٹینڈ, لیکن تم نے میرے کمرے میں سونا ہوگا اگر تمہیں اے سی چاہیے. اب جو بل آتے ہیں وہ دیکھیے, ہم جتنا بھی آپ پروفیشنلز ہوں, جتنا بھی آپ ایکسلنٹ ہوں, جتنا بھی آپ نے سرمایہ کمایا ہو, آپ کے پاس اینڈلیس کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے جی. جو اس طرح کے بلز, اب ہم اگر پنچ فیل کریں, آپ سوچیں کہ متوسط طبقات اور جو بالکل مزدور طبقہ ہے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے گھر میں وہ سولر لائٹ نہیں چل پا رہی. اب ہم سولر لیمپس نجی طور پر ڈسٹریبیوٹ کرتے جا رہے ہیں, پنکھے لیمپس جو ہے, بٹ آپ دیکھیں کیسے ہوگا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم اتفاق نہ کریں, مگر اس پر ڈسکشن ہو, بجائے اس کے ہم ایک دوسرے ابھی نکلیں گورنمنٹ سے اور ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر برسائیں. کیسا لگتا ہے؟ ایک تو یہ گریس لیس بات ہوتی ہے میری نظر میں, اور مجھے پتا ہے کہ نون لیگ کے کچھ 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کیا بھی ہے. ہمارے ہاں سے اب سیاست میں آپ جواب نہ دیں تو کہتے ہیں پھر وہ الزام صحیح تھا, یہ بھی ایک مسئلہ رہتا ہے. تو بالکل جواب تو ضرور دینا چاہیے, لیکن اس طرح نہیں کہ آپ اس وقت کم از کم, جب الیکشن ہوگا تو پھر تو اس میں منشور ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں, پارٹیاں اپنے اپنے جھنڈے گاڑتی ہیں, اپنی اپنی بات کرتی ہیں, وہ الگ بات ہے, اور وہ ایک ماحول ہوتا ہے جس میں سب یہ توقع رکھتے ہیں. لیکن اس وقت کہنا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, یہ میں سمجھتی ہوں صحیح نہیں ہے. اور جو ہوا ہے کہ جی فلاں کی ذمہ داری تھی, اب ہم شروع ہو جائیں کہ فلاں کی ذمہ داری تھی, معیشت کہاں گئی, IMF اتنا لیٹ کیوں ہوا, تو بات پھر دور تک جاتی ہے نا. اور آپ کا اس وقت صارف بجلی کا یا عام شہری وہ یہ سننے کے لیے بیٹھا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں حل دیں اپنا. اگر آپ ذرا سا بھی عوام کی بات سن رہے ہیں یا ٹون ڈیف نہیں ہیں اور لوگوں کی مشکلات کا خیال نہیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ چاہے مولانا صاحب ہوں, میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں, ہم سے بہت سیاست میں بہت سال ان کی فیملی رہی ہے, ان کی پارٹی رہی ہے. نون لیگ کے بھی کچھ سینئر لیڈران ہیں جو ایک دوسرے پر بلیم ڈالتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی وہ بہتر سمجھے ان کی سیاست ہے, اور مجھے شاید ڈانٹ بھی پڑے کہ تم نے تنقید کا نشتر واپس نہیں برسایا. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے جی, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. یہ وقت ہے لوگوں کو ریلیف دینے کا, ان کے مسائل کے حل کا. کم از کم میں آپ سے بات تو کروں کہ جی ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. میں آپ سے عرض تو کروں کہ جو آج میں نے ٹی وی کھول کے دیکھا کہ تاجروں سے ڈسکشن ہو رہا ہے, وہ کرتے ہیں نا آپ لوگ واکس پاپولا ہے, لوگوں سے باتیں, بالکل ٹھیک. وہ کہ کچھ تاجر کہہ رہے ہیں کہ نہیں شام کو نہیں بند کر سکتے بجلیاں, ہمارے لیے مشکلوں کا باعث ہوگا, کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے آئی سپورٹ دس, بند کرنا پڑے گا آپ کو بجلی جلدی شام کو, جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. ترقی یافتہ ممالک میں بجلی شام کو 6-7 بجے میکسیمم, سوائے فارمیسیز اور اسینشل سروسز کے. یہ جو نارمل بازاریں ہیں, یہ شام کو چراغاں تو نہیں ہوا ہوتا شہروں میں, نہیں ہوا ہوتا. وہ کچھ اور صورتحال ہوتی ہے, خاص ایریاز ہوتے ہیں, ٹورسٹ علاقے ہوتے ہیں, وہ ان کے زر مبادلہ کا ایک حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگر ٹائم اسکوائر کھلا ہے تو وہ ایک اور چیز ہے. لیکن آپ مثلا ہم یہاں سے جنیوا گئے اور ہم یہی ڈسکشن کر کے گئے کہ شام تک بند کرنی ہے بجلیاں, تاجروں نے شروع کر, اور اس سے آپ کو شاید 1500 بلین آپ کے ارب ڈالر بچتے ہیں, جو آپ کو ضرورت ہے گردشی قرضہ بچات. اب ہم جس گئے ہیں اپنے جنیوا پلیجز کے لیے, تو جنیوا میں تو شام کو 6 بجے ٹھک کر کے لائٹیں بند ہو گئی. تو وہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنی بیہیویئر چینج کے لیے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. میں ایک چیز ذرا سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ اگر کہوں, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ,
یا میں غلط سمجھاؤں تو مجھے درست کر دیجیے گا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, ان کو جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو ایک وے فارورڈ بتانے کی ضرورت ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو رسپونڈ, نمبر ون. اور نمبر ٹو, اگر مولانا صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کچھ کہہ رہی ہیں, ان کی سیاست مختلف ہے, تو اس وقت ان کے ساتھ بھی آپ سینگ نہیں پھنسا سکتے. سو دیر از اے رائٹ ٹائم ٹو ریسپونڈ ٹو آل دیز تھنگس. سو لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم دیر آر ایشوز. میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کر دیں. دیر آر ایشوز, بالکل. میں ضرور کہوں گی کہ جی کہ بڑی عزت کے احترام کے ساتھ کہ مولانا صاحب تو کی حکومتیں, مطلب وزارتیں, تگڑی وزارتیں جو انہوں نے ان کے لوگوں نے سختی سے نیگوشیٹ کی, وہ تو بیٹھے تھے جم کے کیبنٹ میں, تو وہ بھی تو حصہ تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی نے نہیں ہونے دیا. بھئی آپ یا تو روک دیتے, کہتے کہ ہم حصہ نہیں ہونا چاہتے اس کا, ٹھیک ہے نا, کہہ دیتے ہم عدم اعتماد کا حصہ نہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حصہ نہیں ہونا چاہتے. لیکن اور کہ پیپلز پارٹی الیکشن نہیں چاہ رہی تھی. بھئی عجیب سی بات ہے, پیپلز پارٹی نے تو اپنے کینڈیڈیٹس فیلڈ کرنے شروع کر دیے تھے. اگر آپ تھوڑا سا ڈائل بیک کریں تاریخ کو اور اخبار ان دنوں کے نکالیں, کینڈیڈیٹس کی شروعات ہو گئی تھی. ہم انوائٹ کر رہے تھے فیلڈ میں کینڈیڈیٹس کا کہ بھی الیکشن ہونا ہے. تو جو ایک دیکھیے فیصلے جو بھی ہیں جوائنٹ ہوتے ہیں, کوئی کسی کو فورس نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے, ہم نکل گئے تھے اس سے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو قائد کیا؟ جی ہمیں شو کاز کون دے گا, اور ہمیں قائل کیا انہوں نے. آپ کو میں رانا صاحب پکڑ باندھ کے تو کچھ نہیں کروا سکتی نا. آپ آئیں گے, میں آپ کو قائل کروں گی, اپنے دلائل دوں گی, آپ کہیں گے چلیے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, فلاں بات آپ غلط کہہ رہی ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں, ہم اگری کریں. ایک پارٹی تھی وہ تو نہیں آئے, انہوں نے کابینہ کی نہیں, ہمارے اعلیٰ سے, ان کو اپنی سوچ ہے. لیکن آپ نے جم کے سو بات تو کہنے کی بہت ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت ان کو بھی یہ کرنا چاہیے, کیونکہ عوام کے مسائل بہت ہیں, ان کو حل کریں, ان کی سوچیں آگے کس طرح. اور ایک اس وقت صورتحال ایسی ہے ملک میں کہ اقتصادی حالات اتنے خراب ہیں, انرجی کرائسس اتنی زیادہ ہے, وہ آپ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں سارٹ آؤٹ کر پا رہے, تو اس کی منصوبہ بندی کریں نا. سخت فیصلے تو بہت مشکل ہوتی. ہاں الیکشن کی تیاری کریں, مینڈیٹ لے کے آئیں. جی بالکل ٹھیک, بالکل صحیح کہا آپ نے شیری بی بی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. جی شیری رحمان بی بی نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ایک بات کہہ دی جناب, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہو جن کے پاس بہت اچھی وزارتیں تھیں 16 ماہ کے لیے, یا مسلم لیگ نون ہو, ان کے ساتھ اختلافات بالکل ہیں, لیکن پیپلز پارٹی یا شیری رحمان بی بی یہ سمجھتی ہیں کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ریسپونڈ. جی ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں جی, بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اکرام سہگل صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, اکرام سہگل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اکرام سہگل صاحب نے بڑی اچھی سجیشنز دی تھی لیٹلی, اور ان پہ کسی حد تک عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. آج پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا ریکمنڈیشنز ہیں جی حکومت کے لیے. اکرام صاحب کوئی نئی ریکمنڈیشنز دے دیں, کچھ نئی چیز بتا دیں, تاکہ موجودہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ان دا کوریڈورز آف پاور وہ آپ کی بات سن کے اس پہ امپلیمنٹ بھی کر لیں. جی دیکھیے جی, میں نے اس کے بارے ذکر بھی کیا تھا پچھلی دفعہ, لیکن وضاحت نہیں کی تھی. وہ تھا کیپیسٹی ٹیکس. جی کیپیسٹی ٹیکس آئی پی پیز تب ہم دیتے ہیں ان کو کہ جب ہم نے ان سے معاہدہ کیا تھا تو ان کو ایک گارنٹی دی تھی کہ اگر ہم آپ سے الیکٹریسٹی نہیں لیں گے تو ہم کیپیسٹی کے مطابق ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے. تو تھوڑے سال تو خیر ٹھیک ٹھاک الیکٹریسٹی دیتے رہے وہ, اور آپ لیتے رہے. لیکن ایک ٹائم آیا جب آپ کی نیڈ تھوڑی کم ہو گئی الیکٹریسٹی لینے کی, اور یہ آپ نے یہ شروع کیا کہ ان کو بغیر الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہوئے آپ نے ان کو کیپیسٹی ٹیکس دینا شروع کیا. جب آپ نے کیپیسٹی ٹیکس دینا شروع کیا تو آپ کا سرپلس ڈیٹ پھر موشن میں آ گیا.
وہ سرکولر ڈیٹ بڑھتا گیا اور ہر سال بولتے کوئی بھی گورنمنٹ آتی تھی وہ بڑھتا گیا. نا یہ کیپیسٹی ٹیکس یہ سب سے بڑا اسکیم ہے اس ملک کے اوپر. یہ اسکیم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کیپیسٹی ٹیکس کو تھوڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا. اس کی ورڈنگ بارہ خیر جو لوگ تھے اس زمانے میں آپ ان کو کس طرح پکڑیں گے کہ وہ تو 20-25 سال ہو گئے ہوتے ہوئے. لیکن ابھی بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جب تھے کہ یہ کیپیسٹی ٹیکس تب لیتے تھے جب الیکٹریسٹی نہیں پروڈیوس. فار ایگزامپل یہاں پر کراچی کے ارد گرد 3-4 بڑے ادارے تھے. ایک بہت بڑا تھا, 2-3 چھوٹے چھوٹے تھے جو ٹوٹل اباؤٹ 2000 میگا واٹ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے تھے. لیکن وہ پروڈیوس اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اگر جو پروڈیوس کرتے تو ان کو کاسٹ آف پروڈکشن جو ہوتا, کاسٹ آف پروڈکشن وہ زیادہ پڑتا. اس سے بہتر تھا کہ پروڈیوس نہ کرو اور گورنمنٹ سے کیپیسٹی ٹیکس لیتے رہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ آبویسلی آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں کہ ہم سوورن گارنٹی ہے, ہم چلے جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ میں, ہم آپ سے کچھ نہ کچھ کر جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا کلیئر ایک وہ ہے کہ آپ ان کو بولیں کہ جی ٹھیک ہے آپ جتنے بھی الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں ہم آپ سے لے لیں گے, ٹھیک ہے نا جی. اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ ابھی جو نارمل کاسٹ آف پروڈکشن جو جاری الیکٹریسٹی کی کاسٹ وہ ہم آپ کو دیں گے. نو ایگزامپل ایک کول فائرڈ پلانٹ ہے تو کول فائرڈ کی پلانٹ آج کی ہے کاسٹ ہم دیں گے. آئل فائرڈ پلانٹ ہے تو اس کی دیں گے, فرنس آئل پلانٹ وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان میں سے 90% جو الیکٹریسٹی پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پلانٹ آؤٹ آف ڈیٹ ہے, آؤٹ آف ایکشن ہے, رائٹ. یہ بیٹھ کے کما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ تھوڑا جرت کریں اور بولیں کہ ٹھیک ہے جو بھی آپ پروڈیوس کرتے ہیں الیکٹریسٹی آپ 100% پروڈیوس کریں, ہم آپ سے لے لیں گے, ٹھیک ہے. آپ ان سے ایٹ لیسٹ چلو اگر آپ اپنے بھی پلانٹ تھوڑا شٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ کا پلانٹ بھی الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہا ہے اور یہ دے رہے ہیں ان کو الیکٹریسٹی نہیں پروڈیوس کرنے کے لیے. یہ تو میں سمجھ سے باہر ہے. تو سب سے پہلے کام یہ کرا ہے کہ کیپیسٹی جو ٹیکس ہے یہ ان کی بلف کال کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل ابھی کراچی الیکٹرک پر بڑی چلی ہوئی ہے پرابلم کہ جی کون اون کرتا ہے شیئر, کون نہیں اون کرتا ہے, کون میجورٹی ہے, KES پاور کرتا ہے. یہ ایکچولی ان لوگوں نے ایک وہ بنایا ہوا ہے اور کیمن آئلینڈ میں وہ رجسٹرڈ ہے. تو کیمن آئلینڈ میں لیکویڈیٹر جو ہے ابراج, دیز آر آل دس از نان سینس, ٹھیک ہے جی. The government of Pakistan owns 24% share. They can exercise their authority and say that till such time that this thing is solved, we will take over the liquidation. Abraj کی جو وہ ہے ہم ٹیک اوور کر کے ہم رن کریں گے the thing. جب آپ لوگ سیٹل ہو جائیں گے آپ کی آپس میں جو پرابلم ہے ڈائریکٹر یہ وہ ہم اس وقت بات کریں گے. بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ ٹیک اوور کریں, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں, ہمارے ساتھ 2 ڈائریکٹر تھے وہاں سے گورنمنٹ سے, وہ 24.4 کو ریپرزینٹ کرتے تھے. ان کو جب بتایا گیا کہ جی ہمیں نیا اسٹیشن نہیں چاہیے, جب میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ نہ یہ نیا اسٹیشن لگائیں, ہمارے پاس کافی ارد گرد الیکٹریسٹی موجود ہے جو ہم لے سکتے ہیں, تھر سے لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ہمیں $1 بلین دینے کی ضرورت نہیں ہے, ایک اور پاکستان کے بعد لون چڑھ جائے گا وغیرہ. خیر وہ تو سب نے مجھے شوٹ ڈاؤن کیا اور میں دعوے سے کہتا ہوں بینک تو بڑے خوشی ہو کے آ کے آپ کو لون دیا کہ آپ کے پاس اسٹیٹ گارنٹی تھی اس کے اوپر, تو ان نے لون آپ کو دے دیا. بات یہ ہے جی کہ یہ جو 2 ڈائریکٹر جو مجھے 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ سے ہم یہ جو پاور اسٹیشن نہیں ضرورت ہے وہ ہم لے لیں گے. وہ ایک ڈائریکٹر تھا وہ 2 تو 3 مہینے باہر رہتا تھا کینیڈا میں. میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ باہر رہتا ہے, یہ گورنمنٹ کا نامنی تھا, گورنمنٹ کا جوائنٹ سیکرٹری تھا یا ایڈیشنل سیکرٹری مجھے یاد نہیں ہے. لیکن میں پوچھا باہر کیوں رہتا ہے, جی وہ کینیڈین سٹیزن شپ کے لیے جا رہا ہے. تو نیچرلی جو آدمی رن کرتا تھا فرام KES پاور, شان الاشاری, وہ کینیڈین تھا, ٹھیک ہے جی. تو I mean, I'm not going to say that he was offering some Canadian citizen to this gentleman or whatever, but the point is, you know, having a minority shareholding of Al Jumeirah, which is under 8 or 10%, and of course, if you call the Al Jumeirah consortium, this man used to control everything. And because he used to control everything,
they were carrying on, doing everything that they can. Karachi Electric is quite capable of supplying you all the electricity that that Karachi needs. Whatever extra is required is available in the vicinity of Karachi, from hub. It is from other Liberty वगैरह, इनके पास, सबके पास availability है, आपको दे सकती है. आपको कोई और पावर स्टेशन लगाने की जरूरत नहीं थी. चलो आपने लगा लिया, it's a past thing. But the point is that please do not add to this nonsense that you allow a small minority to control your most strategic asset. Just because it's a national security asset, the government of Pakistan can take over the management today, because it has 24.4% shareholding, and 33 or 34% is under liquidation, which is held by Cayman Islands. You cannot allow liquidators to run your company. Okay, they can run it for a year, they can run it for 2 years, but for 7-8 years, it's nonsense. ओके बड़ा अच्छा सजेशन है जी. बल्कि आपने तो पता है कि एक यहाँ पे 10 मिनट के अंदर अंदर सारे मसाइल का हल निकाल के दे दिया. तो ये बातें जो पीपल हु आर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, दे डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, या उनको उन तक ये बातें पहुंची नहीं कभी, या डिस्कस नहीं हुई कभी. इकराम साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैं उस दिन गया, एंड इट्स लिटिल पर्सनल, सो आई फील अ लिटिल बैड अबाउट सेइंग दिस ऑन टेलीविजन. मैं उस दिन गया, मैंने बोला जी हम 3-4 साल से हम एक ऑनलाइन पेमेंट ट्राई कर रहे हैं. हम ऑलरेडी, हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमें रिकग्नाइज कर रहा है, 8.4 मिलियन अकाउंट्स हैं. हम P2P स्टेट बैंक ने हमें अलाउड किया हुआ है. वी आर द ओनली वन विद द लाइसेंस फ्रॉम स्टेट बैंक एंड फ्रॉम PTA. तो ये वो वगैरह. मैंने उनके पास गया सेटअप के बाद. मुझे हैरानगी हुई. उनका इंटरेस्ट था कि पेपैल को लाओ, उनका इंटरेस्ट था कि स्ट्राइप को लाओ. अच्छा, ठीक है, आप सोचें. पेपैल को लाओ. और हैरानगी मुझे और भी हुई कि इन नो टाइम एट ऑल कैबिनेट ने उसको पास भी कर, केयर टेकर कैबिनेट. ठीक है जी. अच्छा, मैं आपको दावे से कहता हूँ पेपैल यहाँ पर नहीं आ सकता, बिकॉज पेपैल अलाउ नहीं करेगा. आप पेपैल की जितनी भी सर्वर्स वगैरह हैं वो बाहर हैं. अगर आपकी जितनी भी डेटा है वो बाहर से इंटरेस्ट है, वो पेपैल आपको कभी भी वो करेगा. पहले भी पेपैल ने कोशिश किया था. आप जरा ये एक छोटी सी बात पूछे इनसे, तुर्की ने पेपैल को क्यों निकाला? तुर्की ने पेपैल को क्यों निकाला? ठीक है. और आप यहाँ पर हैं, लोग लगे हुए कि पेपैल और स्ट्राइप कम कर रहे हैं, और दे instead of supporting the local products, they're trying to get foreign people who are going to be involved in money laundering, etc. इसी तरह तो करीम के साथ हुआ है, इसी तरह तो उबर के साथ हुआ है, इसी तरह तो और हुआ है. मैं नाम नहीं लेता because they'll probably sue me. But the point is that a lot of people have been taking money out of the country on this pretext, and we are instead of supporting our local products, local manufacturing, local ingenuity, we are trying to get in foreign things. Adding to that, and by the way, obviously जो लोग नहीं जानते, एक्सपर्ट नहीं जानते, वो तो कि कोई आके उनको समझाए, ये वो सब बात कौन जाता है. मैं जानता हूँ biggest nonsense in this world for Pakistan would be if PayPal or Stripe comes into Pakistan. Well, बड़ी अच्छी बातें हैं जी. आई एम श्योर के people who really matter now, especially people in they are listening to this thing, or at least they will take a step, because they are working very hard on SIFC, and उसके अलावा भी कई चीज़ों पे वो वर्कआउट कर रहे हैं, और ये सजेशन उन तक पहुंचेंगी, और वो ज़रूर इस पे अमल दरामद भी करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी इकराम सहगल साहब, बहुत शुक्रिया आपका. शेरी रहमान साहब को आपने सुन लिया जनाब. इख्तलाफात बिल्कुल मौजूद हैं, चाहे वो JUI हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, उनके साथ इख्तलाफात पीपल्स पार्टी के ज़रूर हैं. लेकिन शेरी रहमान बीबी कहती है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रिस्पॉन्ड. इकराम सहगल साहब की सजेशंस भी आपने सुन ली जनाब. इकराम सहगल साहब बहुत नपी तुली बातें कर रहे हैं, और पूरा मसला जो है, चाहे वो यहाँ पे कैपेसिटी टैक्स का हो, IPPs का, चाहे वो जनाब यहाँ पे के इलेक्ट्रिक का हो, उन सब चीज़ों को सामने रख के उन्होंने सोल्यूशंस आपके सामने रख दी है. फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.